अस्सलाम वालेकुम। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चंद प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चंद एंकर्स को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दी थी। आज जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा था वो था वाइट पेपर। उन्होंने एक वाइट पेपर शाया किया शरीफों और जरदारी ख़ानदान की जो करप्शन के केसेस हैं उसके हवाले से, और वो वाइट पेपर जो शाया किया गया वो बड़ी डिटेल्ड है, बड़ी उसमें तफसील है। मेरे पास भी वो वाइट पेपर है क्योंकि मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, मैं भी इनवाइटेड थी। और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में सहाफ़ियों को सवाल जवाब करने का भी मौका मिला, जिसमें मैंने भी एक सवाल पूछा। वो सवाल भी इस वीडियो में मेरी आपको सुनाई देगा और उसका जवाब भी हम इमरान खान साहब ने जो दिया आपको दिखाऊंगी मैं। और पहले आपको लेकर चलती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो वाइट पेपर शाया किया उसकी वजह क्या थी, क्यों वो ये वाइट पेपर सामने लेकर आए। जितनी भी करप्शन हुई थी 90 की दिहाई में, और याद रखें कि दोनों की पीपल्स पार्टी और नून लीग की गवर्नमेंट्स दो दफ़ा करप्शन में निकाली गई थी, और जितनी भी इनके ऊपर करप्शन के केसेस थे जनरल मुशर्रफ ने NRO दे के ये सारे करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए थे। उसके बाद जब 2008 से 2018 ये दोनों हुकूमतें आई 5-5 साल के लिए, तो इन्होंने फिर से एक करप्शन का दौर शुरू किया। मैं आज जो आपके सामने वाइट पेपर प्रेजेंट करने लगा हूँ, इसके अंदर इनके कौन से करप्शन के केसेस में फैसला हो गया, कौन से अंडर ट्रायल हैं और कौन सो पे इंक्वायरीज चल रही हैं। ये मैं आज आपके सामने इसलिए लाना चाहता हूँ कि एक तो पहले सबको कौम को पता चले कि हमारे 5 साल में हमने इनके ऊपर कोई करप्शन के केसेस नहीं किए, स्वाय FIA का केस था। FIA का जो 16 अरब जो मकसूद चपरासी के नाम पे इन्होंने नौकरों के नाम पे पैसे लिए थे, उसके अलावा सारे इनके करप्शन के केसेस इनके अपने दौरों में शुरू हुए थे। जो पहले NRO 1 से साफ हुआ, ये सारे केसेस 2008 और 18 के बीच में थे, हमारे दौर में नहीं थे। हमारा सिर्फ इनको ये गिला था कि जिस तरह इन दोनों ने एक दूसरे को मुक्का करके करप्शन ख़त्म की थी केसेस अपने, ये हमें भी प्रेशर कर रहे थे कि इनको NRO दे दें, ये गिला था। मैं जो आपके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाइट पेपर, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अब ये कौम से दूसरा बड़ा जुल्म होने जा रहा है। NRO 1 ने हमारे साथ क्या किया, अब ये जो NRO 2 है, ये जो अब आके अपने सारे करप्शन के केसेस ख़त्म करेंगे, जो शुरू हो गया काम, मैं इसलिए आपके सामने ये वाइट पेपर आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये वाइट पेपर में याद रखें कि सारे केसेस इनके पुराने 2008 और 18 के बीच में, हमारे दौर के लिए स्वाय FIA का केस। और सेकेंडली, इन्होंने अभी से काम शुरू कर दिया है इसको ख़त्म करने के लिए। ये मुल्क की फिक्र नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग से लोगों के हालात आज देखें, लेकिन इनका असल इंटरेस्ट ये था कि ये अब NRO 2 अपने आप को दे, ये करप्शन के केसेस ख़त्म करें। जी, अब मेरे हाथ में ये वाइट पेपर है जो आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पब्लिश किया, शाया किया, मीडिया के सामने वो लेकर आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस वाइट पेपर में 2 किस्म के मुकदमात हैं जिनके हवाले से बात की गई है। एक है जी फैसला शुदा मुकदमात, जो कि इस वाइट पेपर का पहला चैप्टर है, और दूसरे हैं ज़ेर समात मुकदमात, जो कि इस वाइट पेपर का सेकेंड पार्ट आप कह लें या दूसरा हिस्सा कह लें। पहले पार्ट में जिनके हवाले से आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की है वो है फैसला शुदा मुकदमात। उसमें बड़ी तफसील में बात की है, आपको सुनवाती हूँ उन्होंने क्या कहा। मैं आपके सामने ये करप्शन केसेस रखता हूँ। इनका जो 3 केसेस के फैसले हो चुके हैं, वो 3 केसेस थे इनके, जो वो केस क्या थे वो मैं ज़रा पहले आपको सबको बता दूँ। वो था, इनकी बदकिस्मती क्या हुई कि इंकशाफ हो गया पैनामा पेपर्स के अंदर। पैनामा पेपर्स ऐसे थे कि किसी ने उनको जो ऑफशोर अकाउंट्स थे उन्होंने उनका इंकशाफ कर दिया, जिस तरह विकीलीक्स थी।
ان پیپرز جب کب انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ 4 مہنگی لندن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پینما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا، جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی. پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں، کیونکہ انکشاف ہو چکا، بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا، مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتہ ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا، پھر JIT بنی، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی، 25 ملین ڈالرز کی، اور 8 بلین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے. اس کا 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کی، جس میں سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے، وہ بھی بیل پہ ہے، سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین، وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے، ہمارے دور میں نہیں، ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے، تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ ارد گرد سارے ملکوں میں، ہندوستان دیکھ لیں کہ کہیں دیکھ لیں، کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر، اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں، ان کی بزنسز باہر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں. اور یہ جو ایفرفینز ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ صرف وہ ہے جو پینما میں انکشاف ہوا ہے. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے، تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئی. ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں، اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا، جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑوں کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو اب آئے ہیں اس ملک کے اوپر، جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کون. یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اور یہ اب ذرا ان کے تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کی. اور کچھ ذکر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان مقدمات کا بھی کیا ہے جو زیر سماعت ہیں اور زیر التوا بھی ہیں. زیر التوا سے مراد میری یہ ہے کہ بہت سے ایسے مقدمات ہیں جو سالوں پرانے ہیں اور آج تک ان پر فیصلہ نہیں ہو سک رہا ہے. مثال کے طور پہ جس کا ریفرنس سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی آج کی پریس کانفرنس میں دیا، وہ ہے توشہ خانہ کا. توشہ خانہ کے حوالے سے کیونکہ بہت بات ہوئی، عمران خان صاحب پہ بڑے الزامات لگانے کی کوشش کی گئی اور بڑی کوشش کی گئی کہ کچھ انلیگل اس میں ایکٹیویٹی ثابت ہو جائے ان کی، جو کہ نہیں ہو پائی. تو میں آپ کو مثال ہی دے رہی ہوں کہ آج جو زیر سماعت کیسز میں ذکر کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے، وہ توشہ خانہ کیس تھا پرانا، جو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت کا ہے. اور اس میں گاڑیوں کا جو ہے وہ معاملہ، جو رولز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی آپ نہیں لے جا سکتے، اور گاڑی میں 2 لوگوں کے نام جو ہیں وہ ٹاپ آف دا لسٹ، یہاں پر ڈیٹیلز ہیں میرے پاس جو اس وائٹ پیپر میں، میاں نواز شریف صاحب، مرسیڈیز بینز، اور آصف علی زرداری صاحب 2 BMW اور ٹویوٹا لیکسس. یہ اس دور کی بات ہے جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. تو یہ سب سلسلہ ہے. میں کل اپنی جو اگلی میری ویڈیو ہوگی اس میں ڈیٹیلز سے یہ سارے جو وائٹ پیپر ہے یہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی، اور اس میں امپورٹنٹ کیسز میں ہائی لائٹ کر لوں گی، اور پھر میں آپ کو کل بتاؤں گی کہ اس وائٹ پیپر میں ایگزیکٹلی کیا کیا لکھا گیا ہے، کس کس کیس کے حوالے سے، کس کس ملزم کے حوالے سے، اور مقدمہ کیا ہے. بیسیکلی اس میں 3 چیزیں ہیں کہ الزامات کیا ہیں، مقدمے کا خلاصہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے کارروائی کیا ہو رہی ہے، کیا فیصلہ ہو گیا ہے تو فیصلہ کیا ہے، اور اگر زیر سماعت ہے تو پھر تو زیر سماعت ہی ہے، اور پتہ نہیں ہمارے بالوں کے سفید ہونے تک زیر سماعت ہی رہیں شاید.
تو یہ تفصیل میں آپ کو کل بتاؤں گی. اعظم خان صاحب نے مزید کن کیسز کے حوالے سے بات کی وہ بھی آپ کو سنواتی ہوں. سب سے پہلے تو جو یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور میں 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا؟ وہ انہوں نے رمضان شوگر، یہ شہباز شریف کے کیس ہے، انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ، جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ آیا، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے ایف آئی او کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا، جو انویسٹیگیٹ تھا، اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا، کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا، اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے، اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ، جس طرح ایل ڈی اے میں ان کی لوٹ مار تھی، ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز، یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہو گئے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا، تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا، برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا اور وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے گا. دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں ان کے اوپر، 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں. شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے اس سے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلیں جی. اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے؟ جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے، پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جن کے پاسپورٹس انہوں نے پکڑے ہوئے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہیں یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پہ. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی. وہ تو سارا جب شوگر کی
پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا اس کی جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے۔ پھر توشہ خانہ کا کیس، اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس، مجھے بھی ایک گاڑی ملی۔ توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے، گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں میری، لیکن ان کا ذرا دیکھیں، آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں، 2 BMW، 1 ٹویوٹا لیکسس، اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہے، ان کے دور کی بات ہے یہ کیس۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز، جو رولز ہے توشہ خانہ کے، اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں، ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا، پھر چیزیں لے سکتے تھے۔ انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے، اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھی۔ یہ سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا۔ لیکن ہوا کیا، نواز شریف کو ایک دم جب پتہ چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکال لی ہیں، تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد۔ جب پتہ چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا، جو کہ آپ کو پتہ کہ بالکل غیر قانونی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ، 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں، ان سب نے مل کے کیا۔ پھر میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے۔ ایک کیس، اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک چپڑاسی تھا گلزار، مقصود چپڑاسی کو تو آپ کو سنا ہوا تھا۔ اب یہ ذرا دیکھیں، جو گلزار تھا، گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آتا ہے۔ کون 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے، وہ 50 اورنگزیب بٹ، جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے، اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے۔ ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسٹمنٹ ان کو پیسہ دیا۔ پھر ایک اور کیس ہے، میں ذرا موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ ایک احسن اقبال، ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹیکلچر کا، سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں، پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے۔ وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتا ہے 4.5 کروڑ روپے کے، اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے، اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے۔ پھر جناب نواز شریف 2013 میں جب آتا ہے، لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے۔ لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائے ونڈ کے پاس، اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے۔ پھر چودھری شوگر مل کیس ہے، یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں، 99 کروڑ روپے کے 12 ملین شیئر خریدتی۔ کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے، اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ اگر
پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے، یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے، پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے. ایف آئی اے کو تو ابھی بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے. تو اب نیب کے اوپر ہوگا، اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس NRO 2. NRO 1 میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے. یہ 2008 سے 13 تک 2008 سے 18 تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں، اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے. ادارے خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں پولیس کے ادارے کی، FIA کی، تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان اداروں کو حکومت وقت عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف استعمال کر رہی ہے. تو کریک ڈاؤن بھی شروع ہو جائے گا. مسجد نبوی میں جو ایک نامناسب اور قابل مذمت واقعہ پیش آیا، جس کی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بڑی مذمت کی، وہ بھی جو ہے انہی کے خلاف، عمران خان کے خلاف اور ان کی پارٹی کے جو مین لیڈرشپ ہے اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اس کی بنیاد پر جعلی FIRیں کاٹی جا رہی ہیں. تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی امتحان ہے، کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا. انتقامی کارروائی ان کے DNA کے اندر ہے. یہ اب سے نہیں، جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا تھا سرفراز نام، اس کو ڈنڈے پڑوائے، پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے. یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا. لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے. عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے. کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے. ہمارے کوئی بتا دے ہمارے دور میں کوئی بتا دے ایک کسی کے اوپر جھوٹا میں نے کیس کروایا ہو. کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو، کوئی جھوٹی FIR کی ہو. پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تقریباً 9 سال ہونے لگے. کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا ہو. ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی واردات ہے. آتے ساتھ ہی انہوں نے، جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس میں ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی نہ ثبوت ہے، نہ کوئی بتا سکتے ہیں، نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں. کیسے یہ ہمیں FIR رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. اور ایک ہی جیسی FIR ہے سارے پاکستان میں. یہ بھی سابق وزیر اعظم کے عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ جو تھوڑی سی بھی ان سے محبت کرتا ہے یا ان کا تھوڑا سا بھی اپنے دل میں ان کو بسا کے رکھتا ہے تو وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مسجد نبوی جیسی پاکیزہ جگہ پہ جا کے یہ کام کرے گا. یہ آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا یہ بھی سٹانس تھا. تو وہ بیسیکلی تو یہ تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ ان کے خلاف اداروں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا. ان کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی. اور ایک سوال میں نے بھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھا، اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جب سٹیزنز کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو سٹیزنز جو ہیں اداروں کی طرف دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے کوئی مسئلہ ہوگا، میں پولیس کی طرف جاؤں گی، میری خواہش ہوگی اور میری امید ہوگی کہ پولیس میرا مسئلہ حل کرے گی. پھر اگر کوئی مقدمہ ہے تو میں عدالت جاؤں گی. کوئی اس کے علاوہ کوئی انویسٹیگیشن کا کوئی سلسلہ ہے تو میں FIA کے پاس جاؤں گی. میری یہ امید اور توقع ہوگی اپنے اداروں سے. اداروں نے بیسیکلی سیف گارڈ کرنا ہوتا ہے سٹیزنز کے رائٹس کو، اور وہی ہماری مدد کرتے ہیں جب ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے. ایسا ہی ایک تصور ہے ہمارے مائنڈ میں. لیکن یہاں پر تو ایک الیکٹڈ حکومت کو لوٹوں کے ذریعے گھر بھیجا گیا، لوٹوں کو مینیپولیٹ کر کے دائیں بائیں کر کے ایک حکومت گرائی گئی. ان لوٹوں کے حوالے سے عدالتوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے، حالانکہ پرائیورٹی بیسس پر پہلی چیز جس کا فیصلہ آنا چاہیے تھا وہ ان لوٹوں کے حوالے سے آنا چاہیے تھا. وہ نہیں ہو پایا ہے. FIA کے تھرو جو ہے وہ چھاپے پڑوائے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں. FIA جو ہے وہ ہراساں کر رہی ہے. پھر FIA جو ہے اس کو تتر بتر کر دیا. جو لوگ ان کیسز، ان مقدمات میں جو لوگ انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کو اٹھا کے ادھر ادھر پوسٹنگ ٹرانسفر ان کی کر دی. اور عوام نے اپنی اتنی آواز اٹھائی تو وزیر اعظم صاحب کا کیا رد عمل ہوگا اس پر اور کیا لاہے عمل ہوگا آگے؟ کیونکہ عوام ہی جمہور ہے، لیکن اس جمہور کی تو بات ہی نہیں سنی جا رہی. تو چاہے یہ 10 دن کے لیے یہاں آ کر بیٹھ جائے اسلام آباد میں، 20 دن کے لیے آ کر بیٹھ جائے، اس سے ہوگا کیا؟ کیا اس سے وہ پریشر پڑے گا؟ کیونکہ یہ ادارے جو یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان اداروں نے عوام کو سیف گارڈ کرنا ہے، عوام کی آواز سننی ہے، عوام کی آواز پر فیصلے کرنے ہیں. اگر عوام کی آواز وہ اتنی بے وقت ہے عوام کی آواز کہ سنی ہی نہیں جا رہی کسی ادارے میں، تو پھر عوام کا سڑکوں پر بھی نکل آنا سے کیا کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا؟ یہ میرا سوال تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. اس کا انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو سنواتی ہوں.
خان صاحب، ایک کویشچن جو بڑے عرصے سے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے اوپر یہ گمان تھا کہ ان کے لیے قوم نکلے گی. ان کے لیے اس وقت نہیں نکلی جب وہ جیل میں بیٹھے رہے. آپ کو یہ دکھایا قوم نے کہ وہ آپ کے لیے نکلی, اور سب سے بڑا منظر اس کا اس دن نظر آیا جس دن آپ روڈ پر نہیں تھے لیکن قوم آپ کے لیے سڑکوں پر تھی, پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اور اب بھی وہ قوم آپ کے لیے آئے گی, آپ کی کال پہ اور ہر کال پہ آئے گی. لیکن اس قوم کا تو مینڈیٹ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ادارے, میرا کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے کسی عام آدمی کا مسئلہ ہو, وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ پولیس کے پاس جائے گا, کیس لے کے انویسٹیگیٹ کرے گی وہ, اور پھر عدالت جائے گی کہ فیصلہ سنائیں. نہ عدالت, نہ پولیس, نہ یہ سارے ادارے. عوام کا تو مینڈیٹ بیسیکلی یہاں پر چوری ہوا. وہی عوام سڑکوں پر آ کے بھی بیٹھ جائے, اس عوام کی کیا عزت کرنی ہے انہوں نے؟ آپ کے لیے عوام نکلے گی تو اس کو کیا ملے گا؟ ان سے تو کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, وہ ایک انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس. مطلب یہ ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے. وہ 70s میں اور ٹائم تھا, یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے. یہ ایک انفارمیشن ریولوشن کا ٹائم. کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی ہے. آپ 2-3 گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے تھے پہلے جانے میں. اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا نا, لوگ تو بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز ہے. یہ دور میں جو بھی سمجھ رہے نا کہ یہ پرانے زمانے کی پولیٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو, پبلک اوپینین کو کنٹرول کر لیں گے, کمیونیکیشن کو میڈیا کے اوپر سختیاں کر کے کنٹرول کر لیں گے, وہ پرانے زمانے میں رہ گئے. کوئی نہیں روک سکتا. جو پبلک کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کبھی, کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہی پڑھا ہوا ہوں, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پبلک اس طرح کا شعور ہوگا پبلک میں, اور نوجوانوں میں, بچوں تک, کیونکہ بچے بھی اب موبائل فون, ان میں جو شعور ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں تھا. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, یہ مہینے کے آخری ہفتے میں جب ہم کریں گے اپنا یہ اسلام آباد کی مارچ, آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں نکلے گی, اس میں عورتیں بچے نکلیں گے, فیملیز نکلیں گے. کیونکہ سب کو اس وقت, سارے لوگوں کو دکھ ہے جو ہوا ہے پاکستان سے. لوگ رنج میں چلے گئے ہیں کہ ایک تو بیرون ملک سازش, اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو ثابت کر رہے تھے 30 سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں, ان کو اوپر مسلط کر دیا. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. یہ آج کی سارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ سیشن کی جو ہے وہ کرکس تھا, اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نکلے گی. انہوں نے پچھلے جلسوں میں بھی دیکھا, انہوں نے اس رات بھی دیکھا جس دن یہ سارے فیصلے ہوئے, اور اگلے دن عوام سڑکوں پر تھی. ڈسپائٹ کہ وہ ایک لیڈر لیس پروٹیسٹ تھا, وہاں پر عمران خان صاحب موجود نہیں تھے, لیکن پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے نکلے. تو عمران خان صاحب اس بار اور زیادہ پر امید ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بار جو مئی کے آخر میں جو مجمع آئے گا اسلام آباد, وہ تاریخی ہوگا. اس سے بڑا کوئی مجمع پاکستان نے کبھی اس طرح سڑکوں پر اور اسلام آباد میں خاص طور پر دیکھا نہیں ہوگا. یہ بات بھی آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے کی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ وہ عوام تو آ جاتی ہے, اس عوام کے پریشر میں کتنے ادارے پاکستان کے آتے ہیں, اور کتنے بڑے بڑے جو عہدیداران ہیں وہ اس عوام کے پریشر میں آتے ہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیے, عوام ہی جمہور ہے, اور جو لوگ سڑکوں پر ہیں وہ بھی اس سسٹم کے ووٹر ہیں, وہ بھی اس سسٹم میں اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے تھے, کیا ہے اور کریں گے, اور ان کی بھی کچھ امیدیں تھیں. تو اگر ان ووٹروں کا خیال کیا گیا جنہوں نے ووٹ دیا لیکن ان کی پارٹی جو تھی وہ اقلیتی تھی اور وہ حکومت میں آ گئی لوٹوں کی زور پر, تو پھر وہ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے کہاں تک جائیں گے اور کس حد تک جو ہے وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے, جنہوں نے ووٹ ہی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو دیا, اور بلے کے نشان پر ایسوں کو بھی ووٹ دیا کہ جن کو کوئی پوچھتا بھی نہ آنے والے وقتوں میں. تو یہ سب آج کی سچویشن تھی. میں نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کروں کہ آج اس پریس کانفرنس میں کیا ہوا اور میں نے کیا دیکھا. تھینک یو.